औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाली ऐसी जगह के बारे में आपको बताने वाले हैं कि जिसका ज़िक्र इस्लाम की तारीख़ में जगह जगह आपको मिलता है। और ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम रखने वाली है, मतलब कि फ़लस्तीन। दोस्तों, अगर आज की तारीख़ में हम बहुत पीछे जाएं तो तमाम नबियों के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठाकर देखें तो मालूम होता है कि यहूदी और ईसाई और मुसलमान ये तीनों एक ही मतलब एक ही कड़ी, यानी कि एक ही ज़ंजीर की तीन कड़ियाँ हैं। क्योंकि इन तीनों मज़हब को मानने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पूरा अपना अकीदा रखते हैं और उन्हें अपना सच्चा नबी मानते हैं। इसलिए उनके बाद आने वाले बहुत से नबियों के सिलसिले में इन तीनों मज़हब वालों का अकीदा है कि ये सब सच्चे नबी थे, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन आगे चलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में यहूदी कहते हैं कि ये सच्चे नबी नहीं थे, बल्कि अमेरिका में बसने वाले ईसाई अपने मज़हब में झूठे हैं। और जबकि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक सच्चा नबी मानते हैं और इस बात का पक्का यकीन रखते हैं कि ईसाई मज़हब की शुरुआत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुई थी और उस वक्त के लोगों की नजात इसी में थी कि अपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब को कबूल करके ईसाई बन जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 33 साल ईसाई कौम को सही राह लगाने में लगा दिए, 23 साल। लेकिन आगे चलकर जब आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो यहूदी व ईसाई होकर कहने लगे कि ये मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं है। और फिर ये दोनों कौमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन बन बैठी। जबकि यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात और ईसाइयों की मुक़द्दस किताब इंजील में बाकायदा इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सबसे आखिर में एक अपने नबी को भेजूँगा जिसका नाम अहमद होगा और वो अरब की ज़मीन पर पैदा होंगे। कुरान के मुताबिक यहूदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन वो अपनी ज़िद और हट कर्मी में ईमान नहीं लाते। जबकि दूसरी तरफ ईसाइयों का ये अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं है, बल्कि हमारा मज़हब ईसाइयत है और ईसाइयत ही आखिरी मज़हब है कि जिनके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा ही आसमानों पर उठा लिया था और क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर ईसाई धर्म को हर जगह फैला देंगे। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ऐसा ही कुछ अकीदा मुसलमानों का भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि हदीस के मुताबिक मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों के जुल्म की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ही आसमानों पर उठा लिया था और क़यामत से पहले इस दुनिया में फिर से तशरीफ़ लाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती बनकर रहेंगे कि जिनके कहने पर सारे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे। फिर वो दुनिया में 7 सालों तक हुकूमत करके हम सभी के बीच से रुखसत हो जाएंगे, मतलब उनकी वफ़ात भी होगी। दोस्तों, फ़िलिस्तीन एक ऐसी जगह है जहाँ पर जंग का जिदाल आज कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये जंग और ये सब बहुत पुरानी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वहाँ पे जंग है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले भी फ़िलिस्तीन में यहूदी व ईसाई आपस में लड़ते रहे। क्योंकि आपकी मालूमात के लिए बता दें कि यहूदी कौम नबियों की औलादें हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इज़राइल था और उसी नाम इसराइल को आज इज़राइल कहा जाता है। यहूदियों का मानना है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। हमारे जिस्म में नबियों का खून दौड़ता है, इसलिए कोई भी दूसरे धर्म का इंसान कन्वर्ट होकर भी यहूदी नहीं बन सकता है, क्योंकि यहूदी सिर्फ वही बन सकता है जिसमें नबियों का खून हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम यहूदा था और उन्हीं के नाम पर यहूदी अपने आप को यहूदी कहते हैं। और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे नाम इसराइल के नाम पर यहूदी खुद को इज़राइल भी कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदी सबसे ज़्यादा जिस नबी को अहमियत देते हैं वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जिन पर मुसलमानों और ईसाइयों का भी अकीदा है और वो सच्चे नबी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर हुकूमत अता फरमाई थी, यहाँ तक कि हवाएं भी उनके हुक्म पर चलती थीं।
پرندے روزانہ آ کر ان کے دربار میں حاضری دیتے تھے، شیطان ان کے حکم کا دوڑ دوڑ کر کام کیا کرتے تھے، سمندر کی مچھلیاں ان کے حکم پر تابع تھیں۔ قرآن کے 12ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اے سلیمان، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناؤ۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پاس ہی ایک کرسی پر اپنی لاٹھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ جناتوں کو کام کی نگرانی کر سکیں۔ جناتوں کے اندر حضرت سلیمان کا ایسا خوف تھا کہ وہ دن رات کام کر کے مسجد اقصیٰ کو بنانے میں جٹے تھے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کے 2-3 دنوں بعد ہی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے وفات ہو گئی، لیکن جناتوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی اور وہ جنات کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ کو بنانے میں لگے رہے۔ قرآن کے 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس وقت موت طاری کر دی کہ جب وہ جناتوں سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروا رہے تھے۔ جناتوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ ان کے ڈر سے کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ کو بنانے میں لگے رہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں کو غیب کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ آخر میں جب دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو پوری طرح اندر سے کھا لیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی، اور لاٹھی ٹوٹنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ کے گرا، تب جا کر جناتوں کو خبر ہوئی کہ ہمارے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے۔ دوستو، آج ہم جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اسی کو یہودی اپنا ہیکل سلیمانی مانتے ہیں اور عیسائی لوگ اپنا یروشلم کہتے ہیں۔ آج اگرچہ ان تینوں کی جگہ جگہ الگ کر دی ہے، مطلب ہیکل سلیمانی کی ایک الگ دیوار ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ یروشلم ایک الگ جگہ ہے، اور مسلمانوں کا مقدس قبلہ مسجد اقصیٰ بالکل ایک الگ ہے۔ لیکن جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا تھا تو اس وقت یہ تینوں جگہ مطلب یروشلم اور مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی سب ایک ہی میں تھا، اور باقاعدہ وہ ایک بڑی مسجد تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے جناتوں سے بنوائی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ٹائٹس اور ایک بابو، یہ بادشاہ تھا، ٹائٹس بابو بادشاہ نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنائی گئی جناتوں والی مسجد اقصیٰ کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا اور اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ پھینکی۔ اس کے بعد فلسطین میں جب عیسائیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنی جگہ اپنی ایک الگ عبادت گاہ بنا لی، اور جب یہودیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنا ہیکل سلیمانی کی بچی کوچی ہوئی ایک دیوار کو ہی اپنا قبلہ مان کر اسی دیوار کو پکڑ کے عبادت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے حکومت میں صحابہ اکرام نے جا کر فلسطین کو فتح کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فلسطین تشریف لے گئے، اور تاریخ میں اس وقت جس بادشاہ نے فلسطین کو فتح کیا تھا اس نے دوسری قوموں کی عبادت گاہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن جب اسلام کے شہ سوار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا تو انہیں عیسائیوں سے کہا تو اپنی عبادت گاہ کو حفاظت کرو، یہودیوں سے کہا تو اپنے ہیکل سلیمانی کو قائم رکھو۔ پھر ان دونوں جگہ کے پاس ہی خالی جگہ جو تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوا دی جس کو مسجد اقصیٰ ہوتے ہیں۔ اور اس مسجد اقصیٰ کو بنوانے میں یہودی و عیسائیوں نے قدم قدم پر ساتھ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اچھے اور پاکیزہ اخلاق کو دیکھ کر یروشلم کے بہت سے لوگ یہودی و عیسائی مسلمان ہو گئے۔ دوستو، آج ہم جو مسجد اقصیٰ کو دیکھتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی، اور اسی کے پاس میں جو سنہرے رنگ کا ایک گنبد دیکھتے ہیں جسے ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے، تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ کی وفات کے 50 سال آنے کے بعد ایک مسلم حکمران عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ اور جو سنہرے گنبد والی جگہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت جلا کر رکھتے تھے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی،
جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور پھر معراج کا سفر فرمایا۔ دوستو، جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازیں عطا فرمائیں، تو اس کے بعد تقریباً 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، جیسے کہ ہم لوگ آج پڑھتے ہیں ویسا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، اور سارے مسلمان اپنا چہرہ ادھر ہی کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو یہاں بھی کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ یہودیوں و عیسائیوں کا اللہ کی طرف سے خاص پیغام تھا کہ دیکھو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، وہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنے سے پہلے آنے والے سبھی نبیوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سبھی کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں و عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں و عیسائیوں میں سے اکثر وہی لوگ ایمان لائے جنہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو اچھی طرح پڑھ رکھا تھا، اور وہ اپنے یہودی و عیسائی مذہب میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے یہ وہی انسان ہے جن کا ذکر ہماری مقدس کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہیں ہزاروں عالموں میں سے ایک مشہور نام حضرت عبداللہ بن سلام کا بھی ہے، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کی ہی جگہ وہ جگہ ہے جہاں آج بھی بہت سے نبیوں کی قبریں موجود ہیں، یہاں تک کہ عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی زمین پر ہوئی تھی، اور آج بھی وہاں وہ مبارک پیڑ لگا ہوا ہے جس کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ عیسائیوں کی اسی جگہ کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اگر تھوڑا سا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ جو عیسائی مذہب کو فالو کرتا ہے، اس کو یروشلم کو ہمیشہ اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اسے کبھی بھی یہودیوں کے ہاتھ میں نہ جانے دیا، کیونکہ وہ تاریخ جانتے ہیں کہ ان یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ اگر انہیں موقع ملے تو یہ ہماری مقدس عبادت گاہ یروشلم کو بھی پوری طرح تباہ کر دیں۔ دوستو، ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ یروشلم اگرچہ آج ایک پورے علاقے کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں عیسائیوں کی ایک بڑی عبادت گاہ کا نام ہے کہ جن کی مناسبت سے آج پورے علاقے کو ہی یروشلم کہا جاتا ہے۔ یروشلم میں موجود عیسائیوں کے مقدس عبادت گاہ میں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چپل، ان کا کرتا اور ان کا وہ کپڑا رکھا ہوا ہے جس سے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے کر لپیٹا تھا۔ عیسائیوں نے آج تک اپنی ان سبھی چیزوں کو بہت ہی حفاظت سے رکھ رکھا ہے وہاں پر۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ان سبھی باتوں سے ایک چیز کا اندازہ تو ضرور ہو گیا کہ یہودی اور عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں دنیا کے ایک بڑے مذہب، ایک ہی پیڑ کی 3 شاخیں ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آتا آخر اس وقت دوسری وہ قوموں کا جن کا آسمانی مذہبوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ الگ کھڑے ہو کر ان تینوں مذہبوں میں سے کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کو خود ہی اپنے مذہبوں کی فکر کرنی چاہیے، آخر ہمارے مذہب کا بھی کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے خاص نبی کی طرح ہمارا بھی کوئی نبی ہے جو ہم تک ایشور کا پیغام لے کر آیا، انہیں اس باتوں کی کوئی خبر نہیں، اور دوسری قومیوں کو فیور لے کر اسی میں خوش رہتے ہیں۔ ایسے موقع بس میں ایک ہی محاورہ یاد آتا ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ بس دوستو، اسی محاورے میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی اس کا کچھ مطلب سمجھ آئے گا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو اسی طرح حدیث سننا اچھا لگتا ہے، حدیث آپ کو پسند ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور اپنا سب دعاؤں سے نوازیں۔